अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए जनाब, आज मौका मिल ही गया है कि आपके वो भेजे हुए हुक्मनामे यानी कि सवालात, इमिग्रेशन का ये मालूमाती प्रोग्राम होता है और इसमें फिर आप सवाल लिखते हैं और फिर मैं उसके यूनानी कानून के मुताबिक जवाब देता हूँ। जितना हो सका, जितने सवालात हो सके ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज है 23वां रोजा। माशाल्लाह आप सबको रमजान करीम की सादतें, रहमतें, बरकतें अल्लाह ताला नसीब करे। 23वां रोजा है और रोजे फिर चलते 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 आपने तीसरे आखिरी अशरे में पहुंच गए। और जिस अशरे की हर रमजान का, हर रोजे का एक तकद्दस है, एक रहमतें हैं, एक बरकतें हैं, लेकिन आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र भी होती है, वो जो रात 1000 महीनों से बरतरवाला कही गई है। तो दुआ करते हैं कि मालिक करीम हमारे रोजे, हमारी ये बातें तेरे हुक्म को पूरा करना तेरी रजा के लिए है। या अल्लाह तू रहीम बड़ा है, करीम बड़ा है, मेहरबान बड़ा है। हमें उनमें शामिल फरमा जो रमजान की एक एक दिन में 70,000 जो जन्नत में भेजे जाते हैं, या अल्लाह उनमें शामिल फरमा। और इस दुनिया में भी परवरदिगार हमें ऐसा बना कि हम तेरे दीन के हुक्म के लिए, सरबुलंदी के लिए, इज्जत के लिए, सारी दुनिया तक तेरा हुक्म पहुंचाने के लिए हर वो अमल करें जो बड़ा जरूरी है। लीजिए अब सवालात की तरफ चलते हैं बिला ताखीर। जो आपने सवाल भेजे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आपके सवालात नहीं ले सका, बड़ा माल रखा हूं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना इफ्तार डिनर। तो इस इफ्तार डिनर आप कहेंगे जनाब गली गली, मस्जिद, चौक चौराहे में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये इफ्तार तो होते हैं। ये इफ्तार असल में इस्लाम की इज्जत का, अखुवत का, भाईचारे का, बैनुल मुस्लिमीन, यूनान में रहने वाले अरबी, अजमी, काले, गोरे जितने भी मुसलमान पहुंच सकते हैं पहुंचे। और आप पाकिस्तानी नौजवानों को, मर्दो जन को, छोटे बड़ों को इसलिए इसमें पहुंचना बड़ा जरूरी है क्योंकि आप मेजबान हैं। सारी अकवाम जो है, सारी दुनिया से जो मुसलमान है, अरबी, अजमी, वो आपकी दावत पर आपके शाना बशाना इस इफ्तार डिनर में शामिल हो रहे हैं। तो 7 बजे जनाब आपने पहुंचना है। 20 अप्रैल है, 29 रमजानुल मुबारक है, इसमें आपने पहुंचना है बड़े फख्र से, बड़ा सर उठा के और जिम्मेदारी का एहसास लेके आना है कि आप यूनान में मौजूद जितनी अकवाम है मुस्लिम, उनको भी बुला रहे हैं। सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे। अब हमने तो मेजबानी करनी है और यूनानी सियासी जमातों के सरबराहान भी आज मैंने दावतनामे तकसीम कर दिए हैं, वो भी अक्सर बेशतर होंगे। इसलिए जनाब आपने खाने के लिए नहीं, खाने तो है ही है, इफ्तार तो बड़ा आलिशान मुकम्मल है। जराल बरादरी से लेकर निकिया कामिनिया में वो जो विक्टिम्स है, उन्होंने बड़े दिल खोल के, बड़े अजीम शान किस्म के खाने तैयार किए हैं। लेकिन नियत आपने ये लेके जानी है कि एक तो हम यानी कि मेजबान हैं, और दूसरे अल्लाह और अल्लाह के दीन की इज्जत को, अखुवत को, भाईचारे को, जो मुसलमान सारे इकट्ठे हजारों की तादाद में होंगे, उनको दिखाने के लिए परदेश में ये बड़ा एक मौका है। तो इंतजाम मैंने कर दिए हैं, आपने कर दिए हैं, हम सब ने कर दिए हैं। तो इसलिए उस दिन मेरे शहजादों, मेरे शेरों, इस इफ्तार डिनर में इकट्ठे होना है हम सब ने, और वक्त पे आ जाना है। 7 बजे से पहले पहले उधर होना है, क्योंकि इंतजाम किसने करने हैं जनाब? इंतजामिया भी आप है, मेरी आर्मी भी आप है, शेर बाबर भी आप हैं। हम सब ने मिलके फिर इसको सोने से सोना, बेहतर से बेहतर से जाना है, ताकि दूसरी अकवाम जो आएंगे, मिस्री आएंगे, अरबी आएंगे, शामी आएंगे, फलस्तीनी आएंगे, मोरक्को से आएंगे, बांग्लादेश से हमारे भाई आएंगे, तो वो सारी कम्युनिटीज से आपने उनकी मेजबानी बड़ी सलीके से, बड़ी तरतीब से करनी है। इसलिए आपने पहले आना है, ठीक है जनाब? बोलना नहीं, ना ही आपने आपको सुस्ती का एलिमेंट डालना है कि वो यारा इत्थे भी इफ्तार है तो उन्होंने किंज जाइए। इफ्तार नहीं, आपने बहुत बड़े मिशन के लिए, बहुत बड़े मकसद के लिए
अखुवत और भाई चारे के लिए सारे मुसलमानों की ताकत और खैर और बरकत के लिए आपने वहां लाजिम आना है। और गुजारिश है कि दूर दराज से आस्प्रोपिलगो से लेकर क्रोपी तक, कोरिंथो तक, मेगारा तक सब लोगों को ये दावत है, एक एक को। लेकिन पीरिया से एगालियो तक ये मेरे बच्चों आपका अपना इलाका है। रेंदी नीकिया में तो ये हो रहा है थी वो 245 जहां एक तरफ विलेज सैनमा है और दूसरी तरफ ये है। अच्छा, अमोनिया से बड़ी आसानी से 21 नंबर ट्रॉली जो है वो गुजरती है। तो 21 नंबर ट्रॉली 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट बाद उधर होती है। ठीक है, इस तरह इसमें आपने चेक कर लेना है। वो एक दो वीडियोस भी बनाई है जिसमें सारी तफसील बताई गई है। अच्छा जी, आप आते हैं आपके सवालात की तरफ, क्योंकि सवालात तो नहीं ले सका था ये इसी की तरतीब और तैयारी के हवाले से, तो आज मौका मिल गया है। अब इंशाल्लाह चलते हैं सवालात की तरफ। अच्छा, रमजान करीम में एक नुक्ता सिर्फ गुजारिश करता चलूं, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। यानी कि वो है ना कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। एक नुक्ता उसमें गुजारिश करके आज का यही फिक्रा है, इस पे उलमाए कराम से लेकर मुफ्तियाने कराम से लेकर आम फर्द तक इस पर ही हमने आज फिक्र करनी है मेरे बच्चों। किसी वो कोई बंदा कह दे कि कल जलजला आना है या कल सैलाब आना है, तो सारे के सारे इस तरह फिक्र में डूब जाते हैं कि किस तरह हमने अपना सामान बचाना है, अपने घर बचाने हैं, अपनी चीजें बचानी है। आपने ईमान की थोड़ी सी नाप तोल के लिए ना ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। कोई फर्द, कोई साइंसदान, कोई इदारा आपको कह देता है कि कल सैलाब आना है और इन घरों के दरमियान से गुजरना है, तो हाथ पैर नहीं पै जाते। आपको फिक्र लाहक हो जाती है कि किस तरह क्या करना है। दीन भी असल में करने का नाम है, सिर्फ और सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोजा नहीं। खुशबख्त है, खुश नसीब है जो अपनी नमाज पूरी करते हैं, खुशबख्त और खुश नसीब है जो अपने रोजे का ख्याल रखते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो कुरान को समझते हैं और समझाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं, अमल के लिए भी, अमल के लिए भी। तो वो क्या ये रहा था कि हमारे दीन में एक दीन हमारा अमल का असल में राह देता है और पूरी दुनिया के निजाम के एक एक इंसान की फिक्र जो है वो देता है। और फिक्र क्यों देता है? ताकि हम अमल करें। एक उन 1000 नुक्तों में से एक नुक्ता ये है कि दीन की लुगत में अगर आपके सामने जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बदमाशी की जा रही है, और अगर आप कुछ नहीं कहते, आप ऐसे करके उसे देखते रहते हैं, यानी कि आप कुछ नहीं कहते। दीन कहता है करो, जुल्म रोको, जबर रोको, गरीब को, मस्कीन को, मजलूम को उसकी आस उम्मीद बनो, बचाओ जुल्म से, जबर से। और अगर आपने वो नहीं किया, आप कहते हैं जी ये बंदा हाकिम है, ये वजीर साहब है, ये हुकूमत है, ये पुलिस वाला है, ये फलां है, ये तो मुझे बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, या मुझे कोई भी किसी किस्म की आजमाइश, प्रॉब्लम और मुसीबत में डाल देगा, तो आप सिर्फ तमाशाई बने रहते हैं, आप सिर्फ देखते हैं, या देखते देखते आप अपनी आंखें चुरा लेते हैं, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मैंने देखा ही। दीन इस पर समरी बयान करता हूं, इस पर ये कहता है, डिफाइन ये करता है कि आपने तमाशा देखा, जुल्म होता देखा, जबर होता देखा, बदमाशी होती देखी, आपने आपको, अपने साथियों को, अपने मुल्क को लुटते देखा, हाकमे वक्त को अय्याशी में, बदमाशी में, जुल्म में, जबर में देखा, लेकिन आपने कहा कि मैं क्या करूं, तो फिर आप यानी कि तमाशाई डिक्लेयर हो गए। आपने दीन का हुक्म पूरा नहीं किया। तो बड़ी माजरत से यहां दीन कहता है, डेफिनेशन लुबेलबाब ये है कि फिर आप भी जालिम हैं, और फिर उस जालिम से भी बड़े जालिम हैं कि अल्लाह का हुक्म तो ये है कि उस जुल्म को, उस जबर को, उस बदमाशी को रोकना है।
جتنی طاقت ہے، زبان سے صرف ہے تو اس سے، ہاتھ سے صرف ہے تو اس سے، لیکن آپ نے کوئی ایک عمل نہیں کیا، تو پھر اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اجتماعات بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں مل رہی کہ کس طرح ظلم کو، جبر کو روکا جائے۔ تو پھر بڑی معذرت سے یہ جان لیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہیں۔ آپ کا امام وہ ہو نہیں سکتا جو آپ کو عمل کا رستہ نہ دے، جو خود جا کے فوراً ظلم کو، ظالم کو، جبر کو روک نہ دے، وہ آپ کا امام نہیں ہو سکتا۔ وہ علامہ اقبال کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمتیں فرمائے، وہ کہا نا ایک شعر میں کہ تو نے پوچھی ہے زمانے میں امامت کی حقیقت مجھ سے، تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ تجھے بھی وہ احساس مل جائے جو خدا نے مجھے دیا، دکھا کہ تجھے موت میں رخ زندگی، زندگی تیری اور بھی دشوار کرے۔ تو یہ ایک بڑا ترتیب ہے، تو اپنے آپ کو پرکھتے رہا کریں۔ ایک سلاد کی اتنی فکر ہو اور روز قیامت کی فکر نہ ہو، اللہ کے دین کی عزت کی فکر نہ ہو، اللہ کے دین کو ساری دنیا پر نظام کے طور پر اوپر کرنے کی فکر نہ ہو، عمل نہ ہو، تو پھر آپ پتہ نہیں اپنی سیلفشنس پر، اپنے تسکین کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے غلط فہمی، خوش فہمی میں نہ کہیں رہ جائیں۔ دین تقاضا کرتا ہے کہ ظلم کو، جبر کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کرے۔ اس کو میرے بچوں ضرور فکر کر لیا کریں۔ اپنی فکر کے لیے یہ میں باتیں کرتا ہوں تاکہ میں کم از کم ضرور جہاں کہیں آزمائش ہو، سختی، تنگی، تکلیف ہو، اس سے نہیں گھبرانا، اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ باقی آپ کا مقدر اور نصیب جو ہے وہ اللہ نے بنایا، ساری دنیا مل کے اس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ یقین ہو تو ایمان کا پہلا رستہ ہے، پہلا قدم ہے، اس کے آگے پہاڑوں پر چڑھنے کا نام ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے مرزا رفیق صاحب، پہلا سوال لے لیتے ہیں۔ سوال چونکہ بڑے نہیں لے سکا کافی دنوں سے، تو لکھتے ہیں السلام علیکم محترم بھائی صاحب، یہ میرا سوال بڑا ہے، معذرت۔ گریس میں دورو پاسکا، دورو اگست، دورو خرسطویانہ اور سال میں کتنے دن میں جس کے پیسے ملتے ہیں، یعنی گریس کے قانون کے مطابق، یہ معلومات بتائیں۔ اچھا جی شہزادو سن لیجئے، گریس میں جو یہ دورو پاسخا، خرسطویانہ اور یہ جناب اگست کی دورو یعنی کہ آدیہ، دورو کے قوانین و ضوابط کافی تفصیلی ہیں، مختصر اس میں بتا سکتا ہوں کہ سب سے بڑا جو دورو ہے وہ ہے 38 دنوں کی تنہا۔ اگست میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں 38 روز کی آپ کی مزدوری جو آپ یومیہ لیتے ہیں وہ، اور اس کے بعد خرسطویانہ ہے اس سے چھوٹا، اور سب سے چھوٹا پاسخا ہے۔ تو خرسطویانہ پر تقریباً آپ کو 1 ماہ کی تنخواہ ملتی ہے اور پاسخا پر 15 روز کی، تقریباً کم و بیش۔ اس کے لیے برائے مہربانی آپ اپنے لوگسٹی سے رجوع رکھا کریں تاکہ ہر فرد کا علیحدہ دورو، علیحدہ ملازمت، علیحدہ قوانین ہے۔ جنرل قانون یہی ہے اور یہ آپ کو آپ کی چھٹی سے قبل ملنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد رحمان ندیم صاحب آگے ہیں۔ رحمان ندیم صاحب، خوش آمدید میرے شہزادے، لکھتے ہیں کہ پاکستانی فیملی ویزا کے لیے گڈ نیوز، آل بیسٹ۔ اچھا، یہ گڈ نیوز کے حوالے سے تو فیملی ویزا کے معاملات کے حوالے سے کافی دشواریاں، رکاوٹیں، لیکن یہ سوال میں سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال جو شاید میں نے کچھ بتایا اس کے حوالے سے کوئی بات ہے، لیکن آگے آ جائیں جی۔ راج ببلی کے نام سے یہ ہے، ہیلو سر، کیا حال چال ہے؟ آدیہ ارگاسیا پر بنانے والے 3 مالک کا آدیہ، 3 ماہ کا آدیہ پارامونی پر آپ نے ملک جا سکتے ہیں؟ اچھا شہزادے، آدیہ پارامونی پہ قانون یہ کہتا ہے کہ بالکل جا سکتے ہیں، چاہے وہ 3 ماہ کا ہو، لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو خوب دیکھ پرکھ کے اس کے بعد اس پر سفر کرنا ہے۔
یہ نہ ہو نا کہ وہ اس پر لکھا کچھ اور ہو اور اصل میں اب آپ کو اس طرح سمجھا لیتا ہوں کہ ایک آگیا پارامونی ہے ویویوسیا آپ کو ملی ہے، اس پر جو تحریر ہے نا قانون کے حوالے جو ہے آرٹیکلز ہیں قانون کے، وہ اصل میں تعین کرتے ہیں کہ یہ اس پر آپ کو کتنا اختیار ہے اور کتنی اس کی جو مدت ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں، تو اس کے مطابق پھر انشاءاللہ کریں گے۔ آدیا پارامونی ہو تو اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہیں حمزہ ساجد۔ لو جی، تھوڑا سا بول رہا ہوں تو روزے نے بتایا کہ روزہ ہے، تو آپ آہستہ سے بول لوں تو قبول کر لیجئے گا۔ حمزہ ساجد لکھتے ہیں کہ سر میں ویزا لیا ہے، گریس بھی ہوں، آ گیا ہوں۔ اچھا، فنگرز پرمٹ ہو گئے ہیں، جو کارڈ کام کے لیے ملا ہے وہ 2 سال کا ہے۔ اچھا جی، کے بعد 3 سال کا، اور اس کے بعد ہم پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا۔ سر پلیز ریپلائی می۔ اچھا، اس سلسلے میں ریپلائی یہ ہے کہ یہ کارڈ آپ کو، یہ جو ویزے ہیں نا، یہ میرے بچوں ذہن میں رکھیں کہ ان ویزوں کی مدت میعاد جو ہے نا وہ 5 سال قانون کہتا ہے کہ یہ رینیو ہوتے رہیں گی، اور 5 سال کی مدت تک کے لیے یہ رینیو ہوتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں آتے دنوں میں، آتے ماہ و سال میں، آتے جب گزرتے جاتے ہیں تو قانون کی شکل اگر چینج ہو جاتی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اب تک قانون اس کو 5 سال تک رینیو ہو جانے والے وہ ایک سرکل میں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نقیبی میڈیا جو ہے اس کی طرف سے، پروڈکشن کی طرف سے ایک سوال ہے۔ السلام علیکم، گریس ایگریکلچرل سیزنل ویزا کیا ہر سال آتا ہے؟ اچھا جی، گجرات پاکستان، عمر فرام گجرات پاکستان۔ یہ شرادے یہ نا اصل میں پچھلے سال سے ایک قانون آیا ہے اور 2021-22 سے چل رہا ہے۔ پہلے یہ صرف اور صرف البانین اور مختلف یورپ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ان کے لیے یہ ویزے ہوتے تھے سیزنل۔ اب یہ ہے، یہ اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا، پچھلے سال سے یہ ویزے لگ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ ابھی چل رہے ہیں۔ طلحہ جانی آگے ہیں اور خوش آمدید جناب طلحہ جانی کو۔ لکھتے ہیں السلام علیکم ڈیئر سر جی۔ سر جی، سنا ہے گریس ایگریکلچرل ویزا 1 اپریل سے نیو پروسیس شروع ہو رہا ہے، سر اس کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا، یہ انفارمیشن آپ کو جو چاہیے طلحہ جانی، اور آپ جیسے بے شمار ساتھیوں کو گزارش یہ ہے کہ 1 اپریل کا آپ نے پوچھا ہے تو آج اپریل کی بھی 14 ہو گئی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیا قانون تو آ چکا ہے، نیا کودیکا بتاناس تیپسی آ چکا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی ساری شکیں ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں، ابھی میں تھوڑی دیر بعد اس قانون بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے آپ کے سوالات لے لوں۔ تو اس قانون کی فار ایگزامپل کئی شکیں ایسی ہیں جو 1 جنوری 2024 سے عملداری میں آئیں گی، جیسے کہا گیا ہے کہ 7 سال والے ثبوت پر اسائلم کی اپلیکیشن یا اسائلم کے حوالے سے جو ثبوت ہے 1 جنوری 2024 سے وہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے، کوئی اور ثبوت اس کی جگہ آپ لگائیں گے۔ اس طرح یہ ویزے کے حوالے سے قوانین وہی ہیں پرانے۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو ایگریکلچرل ویزے ہیں، ابھی تک ایگریکلچرل ویزے ہی جاری ہیں۔ اس میں زمین دارا، تھرموکیپیا، فش فارم، مرغی فارم اور بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ، یہ اس 4-5 سیکٹرز میں ہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سمجھنے کی بڑی خاص بات ہے کہ یہ ویزے فار ایگزامپل کریتی میں چل رہے تھے، اس کے بعد چلتے چلتے مختلف ضلعی یونٹ سے ہوتے ہوتے اب پاترا اور اس کے گردنوا کے علاقوں میں یہ چل رہے ہیں۔ اچھا، ہر پیریفیریا میں یہ عمل جاری نہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے میرے بچوں، 3 ماہ کا آپ نے لیگل پرمٹ بنانا ہے، یادگار گاسیا بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کا باس، آپ کا مالک جو ہے وہ پیریفیریا میں جائے گا اور آپ کی اپلیکیشن کرے گا۔ بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان روزانہ فون کرتے ہیں کہ وہ میں نے لیٹر تو لے لیا مالک سے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟
میرے بچوں لیٹر نہیں لینا، لیٹر نہیں چاہیے۔ آپ کے مالک نے آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، جس کو بھی بلانا ہے پیریفیریا میں اس کی اپلیکیشن کرنی ہے، اور تمام پیریفیریاز میں یہ قانون جاری نہیں، کچھ میں چل رہا ہے اور کچھ میں نہیں۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو باس ہے، مالک ہے، وہ زمیندار ہے، وہ پیریفیریا میں اپلیکیشن کرے۔ پچھلی دفعہ بھی تقریباً 15-20 دن، ایک ماہ پہلے میں نے بتایا تھا، لیکن شاید آپ نے سنا نہیں تھا کہ بڑے سارے بچے ان کو چکمہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ فریب کیا جا رہا ہے۔ وکلا 150 سے لے کر 1500 اور 2000 تک یورو لے کر آپ کے مالک کا لیٹر لے کے اپنی فائل میں رکھ دیتے ہیں اپنے آفس میں، اور نشئی والا یا کسی شادی والا یا الیکٹرانک کسی قسم کا آپ کو وہ ویویوسی نکال دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ باقاعدہ عادیہ پارامونی ہے یا عادیہ دیامونی ہے۔ لیکن میرے بچوں، کل کو اگر جعل سازی کا جو قانون آ گیا ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے جعلی پیپرز لگائے ہیں، آپ کا لیٹر تو وہ اس نے وکیل نے رکھ دیا اپنے ٹیبل کے نیچے، اور آپ کو دوسرے نمبر پہ پیپر لگا کے اگر آپ کو وہ ویویوسی دے دی ہے، اس ویویوسی پر وکیل کی صرف محنت لگتی ہے، یعنی کہ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور آدھے گھنٹے بعد اس کو 150 یورو یا 200 یورو یا 2000 یورو مل جاتا ہے، اس کی تو ہوگی موج۔ کل کو جو قانون ہے، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر 2 نمبر پیپرز آپ نے لگائے ہیں، ثابت ہو گیا ہے، تو وہ 5 سال پھر آپ اپنے پیپرز جمع نہیں کرا سکتے۔ یہ ایک نئے قانون میں بات آ گئی۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنا مستقبل داؤ پر نہ لگائیں میرے بچوں۔ اپنے گلے پر عارضی بچت کے لیے گلے میں رسا نہ ڈالیں۔ اچھا جی، علی باجوہ صاحب کی طرف سے سلام کے بعد لکھا ہے جی السلام علیکم، ووڈا فون کی سم کے ثبوت چل لگ جائے گا؟ ثبوت لگ سکتا ہے 7 سال والے ثبوتوں پر۔ اچھا شہزادے، بالکل ثبوت لگتے ہیں، لیکن اب یہ نہ ہو کہ وہ 7 سال میں صرف یہی ثبوت ہو، دوسرے کوئی ثبوت نہ ہو۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ یونان میں یا کسی بھی پردیش وطن میں رہتے ہیں، تو وہاں رہتے ہوئے کبھی آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، کبھی اسکول جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز خریدتے ہیں، کبھی مختلف چیزیں، تو ثبوت سم کا بھی ضرور آپ شامل کریں۔ انشاءاللہ لگتا رہا ہے، تسلیم ہوتا رہا ہے، اور تسلیم ہونے کی کبھی امید ہے انشاءاللہ۔ سعید ناز صاحب ہیں، اور سعید ناز میرے شہزادے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے سال اسائلم درخواست کی تھی 7ویں ماہ میں جولائی میں، جس کی اپوائنٹمنٹ اس سال نومبر 2023 کو اگست میں میرے ساتھ سال کے ثبوت پر فائل جمع کروانی ہے۔ میرے ساتھ 7 سال پورے ہو گئے ہیں، کیا مجھے اسائلم درخواست کو کینسل کروانا ہوگا؟ بالکل درخواست کینسل کرانی ہوگی، اور پیپرز آپ جمع کروائیں، جمع کروا کے، اور کچھ دیر بعد آپ اس کو اسائلم کو آپ فار ایگزامپل کینسل کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کرا لیں۔ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ 2 میں سے ایک رستہ آپ روکیں گے اور دوسرا رستہ چلائیں گے، یعنی کہ قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی اسائلم بند کرائیں اور اس کے بعد 7 سال والے پیپرز جمع کرائیں۔ اچھا، بڑے سارے بچوں کو یہ بہام ہے کہ شاید اب جو ہے اسائلم کا ثبوت نہیں لگ سکتا۔ اب لگ سکتا ہے، لگائیں اور اپنے پیپرز جمع کرائیں 7 سال والے ثبوت پر۔ قانون کہتا ہے کہ 1 جنوری 2024 سے وہ اسائلم والا ثبوت کارآمد نہیں ہوگا۔ یہ ہے جناب۔ اچھا، پرابلم آگے آپ نے لکھا ہے کہ پرابلم تو نہیں ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اب آپ اسائلم کو روکیں، لیکن آپ دیکھ لیں آپ کہ آپ اپنے پیپرز پہلے بھیج دیں، بعد میں بھی آپ کینسل کرا سکتے ہیں، لیکن فائل چیک ہونے سے پہلے۔ نرگس حنیف کی طرف سے یہ سوال ہے، خوش آمدید بچے آپ کو، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، آئی ایم ڈسیبل پرسن، مائی کوالیفکیشن از MSc فزکس۔ اچھا جی، میں گورنمنٹ جاب کر رہی ہوں۔ اچھا جی، پرائمری اسکول میں یورپ میں سیٹ اپ چاہتی ہوں۔
کیا ڈسیبل پرسنز کے بیس پر میں فرانس میں وزٹ ویزا پہ اپلائی کر سکتی ہوں؟ اپنی فیملی کے ساتھ میری 2 بیٹیاں ہیں اور ڈائیورس ہو چکی ہے، پلیز انفارم۔ اچھا، اس میں بچے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ ماشاءاللہ ہائی ایجوکیٹڈ ہیں، اور اس میں پھر ایسا ہی ہے کہ ڈسیبل کا کوئی یورپ میں یونان کے حوالے سے تو کوئی ایسا میں سیکشن نہیں جانتا کہ ڈسیبل پرسنز کو وہ ویزا جاری کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہمت کریں تو رستے کھلتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی ایمبیسی، جیسے آپ نے فرانس لکھا ہے تو اس ایمبیسی میں ضرور اپلائی کریں، کیونکہ بڑی ہی ایمبیسیز میں یہ یورپ بڑا ڈنڈورا پیٹتا ہے ان چیزوں کا، تو ممکن ہے وہ کسی نہ کسی صورت کوئی راستہ ایسا مل جائے، لیکن آپ میرے بچے ہمت نہیں آ رہے، ویزا اپلائی کریں تاکہ اس میں کوئی راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیدا فرما دیں۔ اچھا جی، علی راجہ آگے ہیں۔ علی راجہ لکھتے ہیں کہ سر پلیز ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ اچھا جی، راجہ صاحب کا کویسچن دیکھیں کیا۔ میرا ایک بھائی پاکستان میں ہے جو ڈسیبل ہے، یہ دوبارہ آ گیا، مینٹلی ڈسیبل ہے، اور اس کو میں گریس بلانا چاہتا ہوں، بلا سکتا ہوں؟ اچھا، اس سلسلے میں علی راجہ آپ کا بھی سوال ملتا جلتا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اس میں زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاج معالجے کے لیے آپ اپنے مالک کے ذریعے اس کی اپلیکیشن کریں کہ اس کے علاج معالجے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں اور وہاں اس کا علاج معالجہ ممکن نہیں تو اس طرح اس کو ویزا دیا جائے تاکہ علاج کے لیے یونان، فرانس، جرمنی کسی ملک میں وہ آ سکے۔ یہ زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں، اس میں زیادہ امکان ہے۔ رانا شیری آگے ہیں، اور رانا شیری لکھتے ہیں کہ سر نیو ویزا کب اوپن ہو رہا ہے؟ اچھا شیری شہزادے، ویزا جو ہے وہ تو جاری و ساری ہے، وہی پرانے قوانین کے تحت ایگریکلچرل فیلڈ میں نئے قانون کے حوالے سے ابھی تک تشریحات ابھی باقی ہیں، کچھ میں جو میسر ہوتی رہتی ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں، لیکن ابھی نیو ویزا کے حوالے سے کوئی ایسا قانون عملداری میں نہیں ہے، وہی قوانین ہے عمل میں جو پہلے سے جاری ہے، یعنی کہ زمیندار حوالے سے۔ علی حسن آگے ہیں۔ علی حسن کہتے ہیں کہ سر کیا افیمی کے ثبوت تسلیم کیے جائیں گے؟ بالکل علی حسن میرے شہزادے، افیمی کے ثبوت تسلیم کیے جائیں گے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یونانی جو ڈیموسیا ادارے ہیں، یعنی کہ پبلک کے ادارے ہیں، ان کے ثبوت کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر تو آپ کی افیمی جو ہے 2 نمبر بنی تھی یا افیمی کسی جعلی پیپرز پر بنی تھی تو وہ پھر ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ ایسا کریں کہ کل کو کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے وکیل سے رجوع رکھیں۔ افیمی جو ہے وہ تو باقاعدہ ٹیکس آفس سے نکلی ہے، باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو افیمی بالکل لگتی ہے، اس میں کوئی مجھے ابہام نہیں ہے کہ افیمی نہیں لگ سکتی، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کوئی 2 نمبری ہے تو وہ کیونکہ افیمی لیگل ہونے کے بعد نکل سکتی ہے، یہ پچھلے تقریباً 8-10 سال سے ایسا ہے۔ ابو بکر آگے ہیں۔ ابو بکر لکھتے ہیں جناب A2 کے ایگزام کب ہو رہے ہیں؟ میرے پاس ریفیوجی پرمٹ ہے اور ایپی مکرون لینا چاہتا ہوں۔ بالکل ضرور لیں، ایپی مکرون مل گیا تو کس پاسپورٹ پہ سفر کروں گا، پاکستانی پہ یا ریفیوجی پاسپورٹ پہ؟ اچھا میرے شہزادے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا ہے کہ A2 کے امتحان کب ہو رہے ہیں، تو ابو بکر میرے بچے، آپ اور آپ جیسے بڑے سارے جو A1 A2 وغیرہ کے امتحانات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ امتحان تو سال میں اکثر و بیشتر 2 دفعہ ہوتے تھے، ایک اپریل مئی میں اور ایک اکتوبر نومبر میں، لیکن پچھلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ صرف 10 دسمبر کو جو ہے وہ امتحانات ہوئے، اور ان امتحانات میں بھی بڑے سارے لوگ، چونکہ پورا سال نہیں ہوئے تو لوگ زیادہ تھے،
उम्मीदवार ज्यादा थे, जिसकी वजह से कुछ रह गए और कुछ हो गए। अभी तक उसका अनाउंस नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको तजवीज करता हूं कि आप सबसे पहले जो है अपने इम्तिहान की तैयारी करें, पढ़ें, स्कूल को ज्वाइन करें और फिर इम्तिहान का इंतजार करें। ये पहला है। और फिर जब आप स्कूल से जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला आपको बड़ी सारी सहूलत और मालूमात मिल जाएगी इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। अच्छा जी, अब दूसरा हिस्सा जो है कि आप कौन से पासपोर्ट में सफर करेंगे। सफर जो है, जब आपको रेफ्यूजी पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर आपने उसी पर ही सफर करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कानून ये कहता है कि अगर किसी स्टेज पर जाकर आप समझते हैं कि आपने रेफ्यूजी स्टेटस को छोड़ना है और दूसरा जो है वो अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर आप अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं, अपना आदिया पारामोनी जो लीगल स्टेटस आपके पास होता है रेफ्यूजी स्टेटस वाला, उसको आप लीगल स्टेटस में 6 माह कबल जो है वो अपने वकील से रजू कर लें, ताकि वो इस पे तहकीकात करके आपकी लाइन चेंज कर दें। अच्छा, ये एक बात बराए मेहरबानी ज़हन नशीन रखें, जितने भी बच्चे छोटे बड़े पुराने नए जिनके पास लीगल परमिट है, कानून ये आपको ताकीद करता है कि 2 से 3 माह कबल इसकी एप्लीकेशन आप भेज दिया करें, क्योंकि बड़े सारे साथी इसमें बड़ा नुकसान उठा चुके हैं कि वो देखते रहते हैं आखिरी तारीख, और आखिरी तारीख आती है तो वो तारीख भी गुजर जाती है, या कुछ इसमें मसला बन जाता है, या कुछ चीज मांग लेते हैं, तो बड़े सारे बच्चों के छोटे बड़ों पुराने नए के पेपर्स तक जाया हो गए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी जब आपके पेपर खत्म हो रहे हों, कम से कम 4 से 5 माह कबल आपने वकील से रजू कर लिया करें, ताकि किसी किस्म का शक अंदेशा बाकी ना रहे। अच्छा जी, ये एक सवाल लावा बिनुन नाम रखा हुआ है, चलें जी ऐसे ही सही। तो इनकी तरफ से सवाल जो है मैं कि सर प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा। एग्रीकल्चर वीजा पे मैं आया हूं, 1 साल का स्टिकर लगा है पासपोर्ट पे, उस वीजा पर मैं इटली फ्रांस जा सकता हूं। अच्छा, ये सबसे पहले तो मेरे शहजादे ये नाम जो होते हैं ना, जो माँ बाप ने रखे होते हैं वही नाम रखा करें। अब लव ये इस तरह के ना बड़े, मुझे वैसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यकीन कर लें आपका नाम होता तो मुझे ज्यादा प्यारा लगना था, आपके मामा बाबा को भी ज्यादा प्यारा लगना था कि हमारे शहजादे बेटे का नाम पढ़ा जा रहा है। तो इसमें सवाल अब आपका ये है, इटली फ्रांस वगैरह आप जा सकते हैं। तो गुजारिश ये है, 1000 दफा ये गुजारिश कर चुका हूं कि ये वीजा आपको उस ही मालिक के पास काम करने के लिए दिया गया है, और कानून ये कहता है कि बेशक आप इटली चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, शेंगन कंट्रीज है, मुमकिन है आपको कोई रुकावट ना हो, लेकिन वो पेपर्स आपके खत्म हो जाने का कभी अंदेशा है। आज मसाजिद में बहुत ज्यादा रौनक थी नमाज़ जुमा की, तो एक शहजादे जो इसी वीजा पर आए हुए हैं, तो वो कातेरिनी एक शायद मुर्गी फैक्ट्री है, उसके वो वीजे थे। तो उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप एथेंस में रह रहे हैं, तो वो आपका क्या मामला चल रहा है। तो चूंकि मुझे खतरा है और मैं आपको खतरात से बचाने के लिए मालूमात देता हूं ताकि आप नुकसान से बच सकें, तो वो माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान है, तो वो कहते हैं कि वो हमारा केस चल रहा है। मैंने कहा केस क्यों चल रहा है? कहता है कि वो तकरीबन 80-85 लोग हैं, सबका ही चल रहा है। वजह क्या है, कैंसिल हो गया, क्या हुआ है? तो वो वजह नहीं बता रहे थे, कहते हैं नहीं वो सबका ही चल रहा है। तो गुजारिश ये है कि केस अदालत में तब जाता है, अब मुमकिन है उनका कोई मसला ही ना हो, उन पर नहीं बात कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं कि केस अदालत में तब जाता है जब आपके मसाइल को बहुत बड़ी रुकावट का सामना हो जाता है। तो बराए मेहरबानी तजवीज है, आपको नसीहत करता हूं कि किसी सूरत भी पहले साल में इटली फ्रांस जर्मनी कहीं भी कोई रुकावट ना हो, ना जाए, ना ही आप अपना काम चेंज करें। हाँ, अगर आपका मसला है, आपको मजदूरी नहीं मिलती, आपका मालिक, आपका ठेकेदार कोई जबर जुल्म ज्यादती जबर करता है, मुझे बताएं। अपने पेपर्स को जाया और बर्बाद होने से बचा ले मेरे बच्चों। अगर आप वहां से चले जाएंगे तो फिर उसका एक ही हल है कि उस जमींदार के साथ आपका टैक्स जारी रहे,
کام آپ نے کہیں اور کرنا ہے تو وہ کام کریں. اگر ویسے چھوڑ دیں گے تو وہ پیچھے اپلیکیشن کر دے گا کہ اس کے پیپرز روک دیے جائیں, وہ پیپر ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. پھر آپ وہ کہیں گے آپ کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چن گئیں کھیت. تو یہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے اور اس طرح پھر مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ اب سوال آ گیا ہے عزیز بار صاحب کا. عزیز بار صاحب خوش آمدید. میرا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے, 5 آپشنز پہ مجھے اپیل کرنی چاہیے, ایک نیو ویزا پہ اپلائی کرنے, پلیز ٹیل می. اچھا, اس میں یہ ایمبیسی کے جو ہے شوابدید ہوتی ہے میرے شہزادے کہ وہ آبجیکشن لگا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مزدوری کے لیے نہیں جا رہا, یا یہ ہمارے ملک کے لیے مفید نہیں ہے, یا یہ کوئی خطرناک ہے, یا کسی طرح کا بھی. تو اس پر اپیل یونانی قانون میں کی جا سکتی ہے, لیکن اپیل پر کچھ اتنے زیادہ امکانات نہیں ہوتے. دوبارہ نیا ویزا اپلائی کر کے دوبارہ اپلیکیشن کرنی, اس میں زیادہ امکان اور چانس ہوتا ہے. اونلی فار یو کے حوالے سے آ گیا جناب, اور اونلی فار یو کہتے ہیں کہ سر کیا کوئی ایجنٹ انٹرویو کلیئر کروا سکتا ہے میرا ایمبیسی میں. اچھا, اس میں شہزادے ایسا ہے کہ جس وطن کو ہم اپنا وطن کہتے ہیں, وطن عزیز پاکستان, یہ سبز لالی پرچم جس کا لگایا ہوا ہے آپ نے, اور تقریباً ہم سارے پاکستانی لگاتے ہیں, اس میں رشوت ہی راج کرتی ہے. تو بڑی ایجنٹ مافیا, بڑے لوگ بیچارے, وہ کام ہی ان کا ساری زندگی سونا سفید کاٹن پہن کے دلالی کرنی, رشوت لینی. تو یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا ایجنٹ آپ کا کر رہا ہے. تو وہ مجھے تو پتا چل رہا ہے کہ ادھر ایمبیسی کے آگے قبضہ ہی ان کا, اندر باہر ان کا قبضہ ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں آپ وہاں نظر کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اچھا جی, کیسر حبیب آگے ہیں, اور کیسر حبیب خوش آمدید میرے شہزادے آپ کو. لکھتے ہیں السلام علیکم جاوید بھائی, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اللہ پاک آپ کو اور تمام مسلمانوں کے روزے قبول فرمائے. بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکریہ, صحت اور خیر کی دعائیں ہیں. کیسر حبیب تھی سلونیکی سے, آپ کو بھی ہماری دعائیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور خیر عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل کرے. صحت کے حوالے سے وہ اکثر و بیشتر حقیقت ہے, صحت کی مجھے بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں بہت زیادہ کرنے والے کام, اگر میں صحت کی صرف پیچھے پڑ گیا تو یہ سارا کچھ کس طرح ممکن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں آپ کریں کہ اور زیادہ توانائیاں ملیں تاکہ اور زیادہ کام کر سکوں, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو بھی اللہ عزتیں اور خیر عطا فرمائے جناب. ورلڈ ویڈیوز کے نام سے ایک سوال آ گیا, جاوید صاحب کیا کارڈ پہ افیمی عام کا ٹیکس پروف بی نے مینیجے کے, یہ کچھ سمجھ نہیں آ گئی, یعنی کہ شاید پوچھ رہے ہیں کہ کارڈ پہ بن سکتا ہے. تو کارڈ پہ قانونی طور پر بن سکتا ہے, لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سارے بچے اپنی افیمی عام کا اور مختلف چیزیں بنوانے کے لیے بار بار ٹیکس آفس اور خاص طور پر ایف کا میں عامہ بنانے کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی وکیل کا یا لوبسٹی کا آپ راستہ اختیار کریں, تو آپ کے لیے تھوڑی بہتری ہو جائے گی. رانا صفدر صاحب ہیں, صفدر جاوید صاحب, اور خوش آمدید. رانا صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے پاس سر نمبر ہے تو دے دو. اچھا رانا صاحب, سر کا نمبر, اچھا میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا کاما ہوں جناب. وہ کہتے ہیں نا کہ نوکر کام کرنے والا کمی اصل میں. اچھا یہ مجھے بڑا ایک ہمارے نا وہ ذات برادریوں کے بڑے عجیب مسائل ہیں. تو کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں. تو میرے بچوں, میرے آقا کا, نبیوں کے سردار کا حکم یہ ہے کہ تم میں سے کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, سوائے اس کے کہ وہ تقوی میں برتر ہو. تو آؤ اپنے آقا کے حکموں کی طرف, کہ کسی کو ذات برادری کی وجہ سے اونچا یا نیچا نہیں کہنا, بلکہ متقی ہو, مطہر ہو, اللہ کے دین کے لیے ظلم اور ظالم کو روکنے والا ہو, وہ پھر برتر والا ہے. اور جو ظلم دیکھتا رہے, بہت بڑا اس کے پاس علم بھی ہو, ظلم دیکھتا رہے اور اس ڈر اور اس خوف میں بیچارہ
ظالم کو کچھ نہ کہے کہ بھائی یہ تو مجھے میرے ساتھ ظلم شروع کر دے گا، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ ظالم کے ساتھی ہیں، خاموش رہنے والے۔ یہ دین کی وضاحت ہے، میں کون ہوتا ہوں دین کی وضاحت کرنے والا۔ اچھا جی، آگے ہیں اوسیفوس میسون، اور لکھتے ہیں السلام علیکم سر، ویزا 9 منتھ کے بعد 5 سال کا کارڈ ملے گا، 9 منتھ کا ٹیکس پے دیں تو؟ اچھا، اس میں ایسے ہیں میرے شہزادے کہ ویزا بالکل رینیو ہوتا رہتا ہے، 5 سال کی مدت تک یہ رینیو ہو سکتا ہے، ٹیکسز پہ ہوتے رہے، جاری رہے، تو بالکل قانون یہی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب آگے صفحے پر نیکسٹ پیج پر کیا لکھا ہے جی؟ نیکسٹ پیج پہ آگے ہیں محمد افضال صاحب لکھتے ہیں جناب سر، ویسٹرن یونین میں منی گرام وغیرہ والے ثبوت چل جائیں گے؟ بالکل، یونانی قانون میں اکثر و بیشتر یہ ثبوت چلے ہیں اور چلنے چاہیے، آپ اور یقین ہو کر ان کو اکٹھا کریں، اس کے ساتھ جو دوسرے ثبوت ہیں وہ بھی آپ قریب رکھیں۔ علی باجوہ صاحب آگے، خوش آمدید علی باجوہ کو۔ دوسرا سوال ہے، جاوید صاحب 2019 کا ثبوت ہے، وائٹ کارڈ پہ میرے منی گرام پہ پیسے سینڈ کیے تھے پاکستان میں، کیا ثبوت لگے گا؟ ابھی اسائلم کے ثبوت لگ سکتے ہیں، اور 2021 جنوری سے وہ قانون نے جو اب نیا کودی کا متانا سیپسی آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے نہیں لگیں گے۔ احمد رضا ہیں، احمد رضا خوش آمدید میرے شہزادے۔ احمد رضا کہتے ہیں السلام علیکم سر، یہ جو نیو لا آیا ہے اس میں کوئی نیو 5 ایئر ورک پرمٹ حاصل کرنے کے بارے میں کچھ نیو ہے؟ اچھا، اس میں ابھی جو ہے نا علی رضا، یہ بڑے سارے ہمارے ٹک ٹاک والے شہزادے جن کا بڑا پرجوش ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کہ کوئی نئی گل سٹیے گے، تو ان کے حوالے سے تو یہ بڑا روزانہ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس نئے قانون میں ایسی کوئی وضاحت ڈیفینیشن سامنے نہیں آئی۔ 5 سال کے حوالے سے جب کو بات کی جاتی ہے کارڈ، تو وہ وہی ہے جو 9 ماہ کا پہلے سٹیپ میں ویزا ملتا ہے، 1 سال کا یا 2 سال کا، اور اس کے بعد وہ رینیو ہوتا ہے 5 سال تک۔ یہ ہے وہ ڈیفینیشن جو 2 سال قبل کی چل رہی ہے، اور یہی ابھی تک جاری ہے۔ نیا کودی کا بتانا سیپسی میں جو معاملات ہیں ابھی تک اس میں اکثر و بیشتر سامنے نہیں آئے، تو جو آتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، ابرار صاحب آگے ہیں، خوش آمدید شہزادے ابرار، لکھتے ہیں سر 5 سال ایگریکلچر ویزا 7 ماہ پہلے اپلائی کیا تھا، ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں، کیا میں کسی اور کنٹری کا اپلائی کروں؟ ویٹ گریس کے ویزے بارے میں۔ اچھا، اس سلسلے میں ویزوں کے حوالے سے نا کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کئی لوگوں کا ویزا آنے کے بعد 5 6 8 ماہ اور سال گزر رہا ہے، لیکن اب آپ خود فیصلہ کریں گے ابرار شہزادے کہ آپ نے کسی اور ملک جانا ہے یا یونان، تو اگر تو آپ کا ویزا اوکے ہو چکا ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا جی، دوبارہ ابرار کا سوال ہے کہ میری فائل ستمبر 2022 میں سبمٹ ہو گئی تھی، میں ایک فرینڈ تھرو، بٹ ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، اس میں پروسیس آپ کا کہاں تک پہنچا ہے، یعنی کہ فائل آپ کی سبمٹ یہاں ہوئی ہے یا وہاں؟ اگر تو تقریر ایمبیسی اسلام آباد میں ہوئی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا یہاں سے پاس ہو چکا ہے۔ اب یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یونان سے آپ کا ویزا کلیئر ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اگر ہو گیا تو پھر آپ کو ضرور انتظار کرنا چاہیے، نہیں ہو گیا تو یہاں جو لوگ جو بھی آپ کے ساتھی ہیں ان کو کہہ کے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ناصر آسی ولاگ کی طرف سے یہ سوال ہے جناب، السلام علیکم سر جی، کیا اس ویزا سے کسی اور کنٹری جا سکتے ہیں؟ اچھا میرے شہزادے، اس سلسلے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ شینگن ویزوں کے حوالے سے اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ سفر تو ممکن ہے کیا جا سکے، لیکن قانون اس پر یہ بڑی وضاحت کرتا ہے کہ اگر آپ اس مالک سے دور چلے جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ ویزا ختم کر دیا جائے۔
یعنی کہ ویزے کا جاری رہنا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کا مالک کیا کہہ رہا ہے، اس پر انحصار ہے۔ اچھا جی، داؤد صاحب آگے ہیں ڈیڈ گمن کے نام سے۔ اچھا جی، گیمنگ 46، کیا بات ہے بھائی شہزادو، اب آپ نے جو نام رکھے ہوئے، بہرحال آپ کی مرضی۔ تو لکھتے ہیں جی کہ سر جی ہمارے پیپر پاکستان میں گریس امبیسی میں کسی وجہ سے ٹیسٹ نہیں کر رہے، ریجیکٹ کر دیے ہیں، اس کی کوئی حل بتا دیں پلیز۔ اچھا، اس کا حل تو شہزادے یہی ہے، کوئی آبجیکشن ہوگا اور اس آبجیکشن کو دور کر لیں، اور برائے مہربانی یہ جو آپ نے نام ڈیڈ کے حوالے سے رکھا ہے، کوئی عجیب سا نام ہے، تو برائے مہربانی پیارے نام رکھا کریں تاکہ اچھے ناموں سے آپ کو پکارا جائے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب عدنان عادی آگے ہیں۔ عدنان عادی لکھتے ہیں کہ سلام سر جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ عدنان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت اور خیر عطا فرمائے، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں جو میرے لیے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، بڑی مہربانی۔ اچھا سر، میں 12/12/2018 کو ڈپورٹ ہو کر واپس آیا تھا، اب واپس آنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، 12/12/2023 سے پہلے ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ بڑے سارے بچے جو ہیں انہوں نے ڈپورٹ ہو کر گئے تھے، دوبارہ ان کے ویزے اپلائی ہوئے، منظور ہوئے، اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ 5 سال کا انتظار نہ کریں ابھی سے، اگر آپ کا کوئی مالک آپ کے لیے اپلیکیشن کرتا ہے تو اسے کرنے دیں۔ بڑے سارے ساتھی ڈپورٹ ہوئے بھی واپس آ چکے ہیں، کریں ضرور کوشش۔ اچھا جی، خرم حبیب آگے ہیں، خوش آمدید کے بعد لکھتے ہیں کہ سر کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ورک ویزا کب تک اوپن ہو رہا ہے؟ یہ جاری و ساری ہے جی، بار اس سلسلے میں ایسا ہے کہ مختلف پیریفیریاز میں جاری ہے، آج کل جو ہے یہ تقریباً پاترا کی طرف جاری ہے، باقی اکثر و بیشتر اس کو تھوڑا عارضی رکاوٹ ہے۔ اچھا جی، مریم بطول کی طرف سے ایک سوال ہے جی، سر میرے ہسبینڈ کے پیپر جمع ہوئے 2 منتھ ہو گئے ہیں، بٹ ابھی تک فنگر نہیں آ رہے، جمع ہونے کے بعد کتنی دیر انتظار ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں میری شہزادی، میرے بچے، ایسا ہے کہ پیپر کون سے جمع ہوئے اور کہاں جمع ہوئے؟ اگر تو اس سوال کو میں سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لوں کہ وہ 7 سال والے پیپر جمع ہوئے ہیں، جو یونان میں ایک قانون ہے کہ جس کے پاس 7 سال ثابت ہو کہ 7 سال وہ ثابت کرے کہ میرے پاس یونان رہنے کی میں مدت جو ہے، یعنی کہ 2022 سے یہاں ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، 2015-16 سے یہاں ہوں، تو وہ پھر 7 سال پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیپر جمع کرا سکتا ہے۔ 2021 سے یہ ایک عمل ہے کہ اس سلسلے میں پیپرز کو سال بھی لگ جاتا ہے، 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے، اور فنگرز کو بھی آتے آتے کئی ماہ گزر جاتے ہیں۔ صبر سے تحمل سے ہی اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ اب صورتحال پچھلے 2 سال سے کافی اس طرح کی سستی والی جاری ہے۔ نعمان اعظم صاحب اب تازہ ترین سوالات میں ہیں۔ نعمان اعظم صاحب لکھتے ہیں کہ جن کے پیپرز 2022 میں پلاسٹو گرافیا کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کیا ان پر 5 سال کی پابندی کا اطلاق ہوگا یا جو نئے جمع کروائیں گے ان پر ہوگا؟ اس میں کافی ابہام ہے، وضاحت کر دیں۔ اچھا سوال ہے نعمان اعظم صاحب۔ قانون اصل میں جب سے عملداری قانون کی آب نیا کودی کا بتاناس تفصیل میں اس کی وضاحت آئے گی۔ قانون نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ 1 جون سے وہ اسائلم تو عین ممکن ہے کہ اس کی وضاحت میں جو پچھلے ہیں ان کو عدالت تک کی رسائی حاصل ہو، اور جو اس کے بعد کریں گے قانون کی عملداری کے بعد، اس کے بعد ان پر وہ 5 سال والی پابندی ہو۔ ابھی اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ سوال آپ کا بڑا جینون ہے، بڑا درست ہے، اور اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے جو قانون کرے گا۔
ابھی ہم انتظار کریں گے۔ اچھا جی، عقیل صاحب ہیں۔ عقیل خوش آمدید میرے شہزادے، لکھتے ہیں سر منیدی کیمپ سے نکلنے کا کوئی قانون ہے؟ طالب مہر کی طرف سے سلام ہیں، دعائیں ہیں۔ اور عقیل صاحب ایسے ہے کہ منیدی کیمپ سے، کورنتھو سے، یا جتنے بھی یونان میں کیمپ ہیں، ان کیمپوں کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ زرعی جو عادیہ ارگاسیہ ہے نا، وہ ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ اس پر کافی لوگ نکلے بھی ہیں اور نکل بھی رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مجھے ایک ماراتھونا سے فرد نے فون کیا، ایک زمیندار نے، اس نے کہا کہ میں اگر مجھے گارنٹی دے، بندہ لکھ کے دے کہ وہ اس کے پاس کام کرے گا، اچھا کیا یہ سوال آپ نے کر دیا ہے، تو وہ گارنٹی دے اور تحریری طور پر اس کا عہد کرے کہ وہ اس کے ہی پاس کام کرے گا، تو وہ ان کا کیس لے کر اس کا عادیہ ارگاسیہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک میرے ذہن میں یہ ہفتہ پہلے، لیکن میں نے کہا میں کس طرح ضامن ہو سکتا ہوں کہ کوئی فرد نکلنے کے لیے تو کر دے اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ کام کرے، تو پھر میں کیسے اس سے پابند کروں گا؟ تو یہ مالک اگر یہ ایک نقطہ ہے کہ اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو میں اس جو ہے حوالے سے شاید کچھ کر سکوں۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد آزادی کی فضائیں نصیب فرمائے، اور آپ ہمارے بچے جو اپنی فیملی، اپنے کنبے کے لیے، رزق حلال کے لیے، رشوت اور ظلم کے اس بیوروکریسی کے نظام سے بچنے کے لیے آئے ہیں، دعا ہے کہ مالک کریم اس برکتوں رحمتوں کے مہینے ہمارے بچوں کو آزادی نصیب کر۔ ایک بڑا منظر ویسے میں ابھی خیال آیا تو میں خوش ہو گیا ہوں اس خیال سے کہ 2015 میں یہ حکومت سیریزا تھی، آ گئی، تو جب حکومت آئی تو ہم نے ایک ہی وعدہ لیا ہوا تھا اس حکومت سے کہ یہ جو کیمپ ہیں غیر انسانی رویے والے یہ بند کریں گے اور لوگوں کو آزاد کریں گے، اور یقین کریں کہ 2 سال وہ ہم سے وعدے کرتے رہے، کہتے رہے، اور جب ان کی حکومت آ گئی تو ان کا ایک پانوسیس نام کا منسٹر تھا، تو اس نے مجھے، ہم کیمپ کی وزٹ کے لیے گئے، بڑے سارے لوگ تھے انسانی حقوق کے، تو سب سے آگے چائیں کرتا میں بھی گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بہتر کریں گے، تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں کہا جناب کیا بہتر کرنا ہے؟ آپ 2 سال ہم سے وعدے کرتے رہے ہیں کہ یہ کیمپ بند کریں گے اور لوگوں کو، مزدوروں کو آزاد کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں بہتر کرے گا؟ کوئی بہتری شتری نہیں چاہیے ہمیں، یہ کیمپ بند کریں۔ اور پھر خوشی میری کی انتہا نہیں رہی کہ 3 ہفتے کے اندر کیمپوں سے سینکڑوں بچے ایسے چھلانگے مارتے، کودتے، چھلانگے مارتے جناب باہر نکل رہے تھے، مجھے بھی دعائیں دے رہے تھے، محبتیں کر رہے تھے، جفیاں مار رہے تھے ایک دوسرے کو۔ تو اب پھر الیکشن ہے، اور الیکشن میں میری یہی دعا ہے کہ اگر یہ حکومت آتی ہے تو پھر ایک دفعہ وہ منظر دیکھنے کو دل کر رہا ہے کہ میرے بچے جو اپنی روزی کے لیے، رزق کے لیے آئے ہیں، کیمپوں میں بند، بڑی تکلیف میں ہے، آپ حقیقت ہے بڑی تکلیف میں ہے، لیکن 2 پرابلم ہے۔ ایک تو آپ، معذرت سے آپ تھوڑی تنقید کر لوں، ایک تو آپ نہیں کھڑے ہوتے، قیام نہیں کرتے، اپنی آواز بلند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہیں گے تو میرے بچوں، وہ اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، دین اسلام عمل کا راہ دیتا ہے، اس کا ایمان نہیں جو عمل کے راہ پر نہیں ہوتا۔ وہ ایک بہت بڑے کمال اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خوددار نہیں، اگر آپ یقین والے نہیں، اگر آپ کے پاس وہ مورال نہیں کہ آپ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا، میں کر کے دکھاؤں گا، تو پھر کہتے ہیں آپ کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اتنا اچھا رابطہ نہیں ہے آپ کا۔ یعنی کہ مسلمان تو مایوس ہوتا ہی نہیں، اور جب فار ایگزامپل کبھی کبھار وہ بھوک ہڑتال کر لیں یا اپنی آواز بلند کر لیں تو یقین کریں باہر مجھے ہاتھ پاؤں پڑے ہوتے ہیں، اس جماعت کو پکڑ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ۔ جب میں 1-2 دن کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں او پا جی ہڑتال اسی ختم کر چڑی جائے۔ وہ وچ ایک پولیس دا دلال پی گیا سی، انہیں آخیا بھائی کی ہونا تے کچھ نہیں ہونا تے کوئی۔ میرے بچوں، ساری دنیا کہے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا یقین اور ایمان آپ کو کھڑا کرتا ہے اور آپ کو فتح دلاتا ہے۔ مجھے بھی ساری دنیا کہتی تھی قریشی افغی کو نہیں روک سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، ان کا ملک ہے، ان کا ملک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 10,000 کام ایسے میں نے کیے ہیں،
दुनिया की यूनिवर्सिटीज ने PhD स्कॉलर्स ने थीसिस पर लिखे हैं कि इस फर्द के पास इतना यकीन, इतना मुहकम अमल कैसे है। तो मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे दीन ने मुझे दिया। अब हर एक की मर्जी को दीन को कामयाबी के लिए, इज्जत के लिए, आबरू के लिए, सारी दुनिया को दिखाने के लिए आपने यकीन में, अमल में लाता है, या मस्कीन बन के यही करने वाला बन जाता है। मादरत से ये लफ्ज हकीकत है कि इसलिए मुसलमानों की हालत ये है कि हम अक्सर बेशतर यही करने वाले बन जाते। जालिम को नहीं रोकते कि मेरा नुकसान ना हो जाए। वो भाई आपका नफा, आपका नुकसान आपके अल्लाह के हाथ में है। मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सारी दुनिया सारे जहान मिल जाए, आपका नफा और नुकसान नहीं कर सकते जब तक आपका अल्लाह ना राजी हो। तो मेरे बच्चों, ये चीजें असल में बड़ी अजीब है। पता नहीं कौन से फलसफे पे चल रहे हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत आपका पुख्ता इरादा होता है। कोई बंदा डरपोक हो ना, बुज़दिल, वो मौला अली कहते हैं कि बुज़दिल से मशवरा न लेना, वो आपकी जुर्रत को, गैरत को, आपके क़याम को खा जाएगा। दुनियावी मैं एक मिसाल देता हूं कि कोई बंदा किसी चीज से अचानक डर जाता है, उसको ख्याल आता है कि ये चीज ऐसे आ रही है और सीधी मेरे सर को या गले को या मेरे बदन को लगनी है, गोली फॉर एग्जाम्पल, तो वो दिल चाहे उस गोली के लगने से पहले जमीन पर गिर जाए, उसे हार्ट अटैक हो जाए। ये दीन, आप उस दीन के मानने वाले हैं मेरे बच्चों जो आपको इतनी जुर्रत देता है कि सामने से आने वाली चीज, काट देने वाली चीज भी आपका यकीन हो कि मुझे मेरे खुदा ने वो एतमाद, वो सलाहियतें दी हैं कि मैं बचूंगा, और जब तक खुदा चाहेगा आपको बचाएगा। और अगर आप बच गए हैं, कुछ नहीं किया उस चीज ने, आपके वसवसे ने, आपके उस खौफ ने आपका सर जकड़ लिया, आपको हार्ट अटैक हो गया, खुदा ना करे, खुदा ना करे, लेकिन इतना बड़ा ये काम होता है, पुख्ता इरादा। इसलिए वो उलमा इकबाल ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसमें ये नहीं है खुदी क्या है, अमल है आपका, स्किल है आपकी, महारत है आपकी। जैसे वो मैंने कहा था कि बताया जाए कि कल सैलाब आना है, जलजला आना है, तो आप अपनी सारी चीजें समेटने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप समेटने की, अपने अमल को करने की कोशिश ना करें, तो फिर इसका मतलब है आप तैयार है, सैलाब आता है, उधर जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं। कर सब कुछ सकते हैं। सुस्ती कहली ने जो जफा मारा हुआ है ना, उसको बस साइड पे करें। कर सब कुछ सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन करना ना चाहें तो ये अलग बात है। अच्छा जी, वारिस बाजवा साहब हैं, खुश आमदीद। लिखते हैं, सर 2024 में जिसके पास असाइलम का सबूत होगा वो नहीं तस्लीम होंगे। 2023 तक के वाइल्ड कार्ड के सबूत होंगे क्योंकि नया कानून 2024 में होगा। ऐसा ही है जनाब बाजवा साहब, 1 जनवरी 2024 से कानून कहता है कि असाइलम के सबूत तस्लीम नहीं किए जाएंगे। लीजिए जनाब, मेरी हाजिरी कबूल करें। आखिरी अशरा रह गया, 23वां रोजा है, थोड़े सारे रोजे रह गए हैं उन शहजादों से जो बड़े प्यारे हैं लेकिन सुस्त है। ये 700 गुना उजरत मिलने वाला काम है। मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कमर बस्ता हो जाओ कि ये 7 रोजे अगर पहले गलती, कुताही, कमी रह भी गई है तो उसमें पूरे कमर बस्ता हो जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करने में, अल्लाह की रजा तलाश करने में, क्योंकि बहुत बड़ी वईद है। अच्छा, 2 चीजें होती है ना, एक बड़ी मुबारक, बड़ी बासादत, तो उसका एहतराम ना करना उतना बड़ा गुनाह और उतनी बड़ी बोझ की भी बात होती है। एक तरफ तो ये है ना, जो सब जानते हैं कि रमजान करीम बहुत ही ज्यादा सादतों और रहमतों का महीना है और जिनसे सुस्तियां हो जाती हैं। फिर ये भी दीन पूछता है कि इतनी सादतें, इतनी रहमतें, इतनी बरकतें, इतनी छूट दी हुई थी, फिर भी सुस्ती रहे हो, फिर भी सोए रहे हो, फिर भी गाफिल रहे हो। तो दुआ करता हूं कि मालिक हमें गाफिलों में से ना करना, हमें अपने फजल की तलाश में अपने दीन की सूझबूझ भी अता फरमा और अपने फजल से हमारे काम, मंजिलें, रास्ते आसान कर और खालिस हमें उस रास्ते पर लगा जिस पे तेरी रजा है। जाते हुए फिर
یونان میں موجود ایک ایک پاکستانی نوجوان کو دعوت دیتا ہوں، ایک ایک کو، کہ میرے بچوں اس میں ضرور آنا ہے۔ 3 پروگرام ہیں۔ ایک پروگرام تو ہے کہ ساری امت مسلمان، کالے، گورے، عربی، اجمی، ایک رنگ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رنگ۔ اس دن نہ کوئی افریقی ہے، نہ کوئی ایشین ہے، نہ کوئی، ہم سب مسلمان کلمہ گو ایمان والے ہیں۔ تو اخوت کے لیے، ایک خوبصورت منظر کے لیے، دیکھیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے لیے اہتمام کرنا چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ اس دن آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ ساتھ میرے مسجد ہے یا اس گھر میں سارے گھر والی، اگر آپ اپنی اپنی افطاریاں اٹھا کے ادھر لے آئیں، اپنا بے شک سامان لے آئیں، لیکن ہم نے تو کیا ہوا بندوبست۔ تو یہ خیال عین ممکن ہے کہ وہ شب قدر کی راتوں میں سے کسی رات کے کسی لمحے میں ہماری بھی قبولیت ہو جائے، کہ دلوں میں یہ نیت لے کے آپ نے جتھوں کے جتھے، ہزاروں سینکڑوں آپ نے آنا ہے، کہ چلے جا کے آپ نے مسلمان بھائیوں کے سامنے سارے کھڑے ہو جائیں۔ جب سینکڑوں ہزاروں کھڑے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ اس کے سارے ماننے والے ایک جگہ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ آخری لمحے ہوں گے تو کٹھی دعائیں کریں گے، مفتی صاحب دعا کرا رہے ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کہ اتنے میرے بندے اتنی منتیں، اتنی عرضیاں کر رہے ہیں، چلو وہ صحیح بات ہے، وہ کہے کہ چلو جاؤ ان کو معاف ہی کرتے ہیں۔ تو اخوت کا، بھائی چارے کا، ایک مسلم یونٹی کا بہت خوبصورت منظر ہے، جو آپ کے آنے سے بڑا دل شاد ہو جانا ہے، بڑا میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے ضرور آنا ہے۔ اگر 29 کو رات کو جو ہے وہ چاند نظر آ جاتا ہے، تو پھر دوسرے دن جمعہ کے روز انشاءاللہ صبح پہلی جماعت جو ہے 7 بجے کا اعلان کیا گیا ہے، بہت بڑے وسیع و ریس جگہ پر نماز عید یونان کا شاید سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اسی بھائی چارے اور اجتماعیت کے لیے یہ آپ نے وہاں نماز عید ادا کرنی ہے، اور ہرگز یہ نہیں دیکھنا کہ جناب یہ ساتھ، اگر 8 یا 7 جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے ہماری جو مساجد ہے، مراکز ہیں، کچھ لوگوں نے ادھر پڑھ لی ہے، کچھ لوگ ادھر آ جائیں، تو بڑے مجمع میں حکم ہے کہ بڑے مجمع میں جا کے نماز عید ادا کریں۔ تو پہلی جماعت 7 بجے ہوگی اور دوسری جماعت نماز عید 8 بجے ہوگی۔ ایک ہم نے بندربانٹ اس طرح کی ہے کہ ایک کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب ہوں گے بنگلہ دیش سے، ایک عالم دین کوئی علامہ صاحب، مفتی صاحب جو بھی ہوں گے وہ پاکستان سے، ایک ہوں گے کسی عرب سے، کوئی عربی میں مطلب پڑھ رہا ہوگا، کوئی اس طرح اسلام کے اصلی رنگ میں چاہتا ہوں اس میں جو آپ کی رائے تجویز ہو وہ بھی مجھ تک پہنچائیں۔ اور پھر شام کا پروگرام ہے، 3 پروگرام میں نے بتایا۔ سب سے پہلے افطار ڈنر ہے، اجتماع ہزاروں کا، اس کے بعد پھر اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو عید ہے، اگر نہیں نظر آتا تو روزہ ہوگا، اور اس کے بعد نماز عید پھر ہفتے کو ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہی ٹائم وہی ہے، صبح 7 بجے سے ایک پہلی جماعت اور صبح 8 بجے دوسری جماعت، ورکنگ ڈے نا، اس لیے پھر ہم نے یہ رکھا۔ اچھا، تیسرا فنکشن ہے عید ملن، عید میلہ، اور وہ ٹائم اوقات تو شام 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے 11:30 بجے تک جاری رہے گا۔ اس میں پھر سٹالز ہیں، اس میں پھر مزے مزے کے کھانے ہیں، لیکن وہ دکانیں ہیں، کسی عربی کا سٹال ہے، کسی پاکستانی کا سٹال ہے، کسی ریسٹورنٹ کا ہے۔ تو اس طرح اس میں میرے بچوں تنظیم اور نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 چونکہ حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو اکثریت کا یہی مجھے لگتا ہے کہ شام 7 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک کثیر تعداد، بہت زیادہ تعداد شرکت کرے گی، اور لیکن اکثر ایسا ہے کہ ہم تو 5 بجے سے وہاں ہوں گے، سٹال بھی سجے ہوں گے، کلفیاں، جلیبیاں، مٹھائیاں، ٹکا، شغلے، بکرے، جو بھی کسی نے لگایا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا ادھر کرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہی کہ بھائی ہماری یہ پاکیزہ رمضان کے تحفے کے طور پر عید کا دن ہے، ہم سب خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو کٹھے ایک دوسرے کو ملنا ہے۔ تو اس میں فیملیز کے حوالے سے بڑے خصوصی انتظامات ہیں، اور آپ سب نے اس حوالے سے بہت زیادہ، یعنی کہ وہی کلمے کا حق ادا کرنا ہے۔
کہ ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں چھوٹی بڑی وہ ایک سائڈ پر ہوں گی، اور بلڈنگ کی دوسری سائڈ پر یعنی کہ مکمل ایک سائڈ پر خواتین ہوں گی، خواتین فیملیز بچے 400-500 فیملیز فار ایگزامپل ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو دوسری سائڈ پر آپ 1000 ہیں 2000 ہیں، بہت وسیع جگہ ہے. تو ہم دوسری سائڈ پر ہوں گے، اور اس نظم و نسق کو ہر ایمان والے نے پورے خیال سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. اور فیملیز کو بھی میں انشاءاللہ اس بات کی پوری تسلی رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ان معاملات میں پوری کیئر کی جاتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو فیملیز بغیر کسی اندیشے کے تشریف لائیں. ہر طرح کے علیحدہ سے مکمل اہتمام، انتظام، سیکورٹی، ہر چیز کا ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے. اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پوری طرح سے خیر سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ رمضان کا تحفہ یعنی کہ عید اس کو گزاریں گے، مرد و زن، بچے چھوٹے بڑے. اچھا، کل سکول جو ہے اس کے حوالے سے ایتھنز اردو سکول کا اعلان ہے کہ جتنے بچے طلبہ اور طالبات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، سکول آتے ہیں، تو ان سے ٹیچرز سے سب سے گزارش ہے، ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ تمام بچے جو عید میلہ میں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، گیمز میں، تلاوت میں، نعت میں، کسی بھی چیز میں، تو وہ سارے کے سارے بچے اور ٹیچرز وغیرہ کل صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک آن لائن جو ہے وہ جوائن کریں گے، شرکت کریں گے. کیونکہ مسجد میں جو ہے وہ اسکول کی اس آپ کی درسگاہ میں اعتکاف کی وجہ سے کچھ افراد ہمارے بڑے معزز ساتھی اعتکاف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اعتکاف والوں کے احترام میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آن لائن ہی کل انشاءاللہ درس و تدریس اور مشق کا بندوبست ہوگا. لیجیے جناب، مجھے اجازت دیں، آپ بھی اللہ کی امان میں، میں بھی اللہ کی امان میں، اور دعوت ایک کو گھر گھر یہ پہنچائیں تاکہ پہلی دفعہ اتنا عظیم الشان یہ افطار ڈنر کریں کہ ساری دنیا میں رہنے والے یہ کہیں کہ بھائی کیا بات ہے یونان میں رہنے والوں کی، اور آپ کی واقعی کیا بات ہے میرے شہزادوں. اللہ کے رکھے. السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ.